हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट एवर वीडियो इन विच मैं आप लोगों के लिए एक ऑल न्यू ट्रेंडिंग ड्रामा लेकर आई हूँ, नो गेन नो लव। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ड्रामे के पहले ही सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची ग्राउंड के साइड पे खड़ी होकर बच्चों को ग्राउंड में खेलते हुए देख रही होती है कि अचानक उसकी तरफ एक बॉल आती है और वो उसे अपने हाथ से रोक लेती है। सारे बच्चे उससे इम्प्रेस होकर उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, मगर पीछे से उसके टीचर की आवाज़ आती है कि वो आउट हो गई है और उसे ग्राउंड से बाहर जाना होगा। तभी वो मायूस होकर कहती है कि लड़कियां हमेशा वॉलीबॉल और लड़के हमेशा फुटबॉल ही क्यों खेलते हैं। वो उसके टीचर कहते हैं कि क्यों, तुम कुछ और खेलना चाहती हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं भी फ़ुटबॉल खेलना चाहती हूँ। लड़कियों को सिर्फ एक कोने में एक थोड़ी सी जगह लड़कियों को मिलती है, जबकि इतना बड़ा ग्राउंड है और लड़के पूरे ग्राउंड में खेलते हैं। तो ये तो हमारे साथ ज़्यादती हुई। उसके टीचर उसे समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो उससे उसका नाम पूछते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट हेयोंग की मॉम को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही अच्छी और केयरिंग है। उन्हें सब पे बहुत ज़्यादा बच्चों पे तरस आता है। इस वजह से वो रोज़ एक नया बच्चा घर उठा कर ले आती हैं, जिससे हेयोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो रोज़ एक नए बच्चे को घर ले आती हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से हेयोंग को सही तरह से अटेंशन नहीं मिल पा रही होती और उसे लगता है उसके हिस्से का प्यार बाकी के बच्चों को मिल रहा होता है, क्योंकि उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है और उसकी मॉम उसके ऊपर वाकई सही तरह से गौर नहीं कर रही होती हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मायूस होती है, क्योंकि उसे हारना और अपनों को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेयोंग एक कुलीग की शादी में आती है और वहाँ पर वो 1 लाख वॉन देने का सोचती है। अभी वो ये डिसाइड ही कर रही होती है कि उसकी एक कुलीग उसके पास आती है और वो बताती है कि ये शादी कितनी महंगी हो रही है और इसके कितने ज़्यादा खर्चे हैं। वो अपना माइंड चेंज करती है और 2 लाख देने पे राज़ी हो जाती है, मगर वो जब उसे और भी खर्चे बताती है तो वो 3 लाख देने पे तैयार हो जाती है। और फिर वो जाकर अपना गिफ्ट एनवेलप जमा करवाती है और शादी हॉल में अंदर जाती है और तभी ग्रूम से मिलती है, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे देख के कहता है कि मैनेजर, सो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको देख के तो बहुत अजीब लगा। वो कहती है कि मुझे इनविटेशन मिला था तो मेरा आना तो बहुत ज़रूरी था। तभी मेल लीड को दिखाया जाता है कि वो एक रिक्रूटमेंट रूम में इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहाँ पर इंटरव्यूअर्स उससे पूछते हैं कि आपकी सीवी के अंदर आपके पेरेंट्स का नाम क्यों नहीं शामिल है, कि आप अनाथ हैं? तो वो उस जवाब में कहता है कि उसकी दादी ने उसे पाला है और लाइटर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज़ की चैरिटीज़ की वजह से अच्छे से बड़ा हो पाया है और अब उनके लिए काम कर कर उनका एहसान चुकाना चाहता है। इस सीन में किम योंग डे को एक फरिश्ता सिर्फ इंसान दिखाया जाता है और उसके इंटरव्यूअर्स को एक डेविल की तरह दिखाया जाता है। वो जिस तरह जवाब दे रहा होता है, बाकी 2 कैंडिडेट्स उसे पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक एंजल की तरह उनके सारे सवालों के जवाब दे रहा होता है। फिर इंटरव्यूअर्स वहाँ बैठी फ़ीमेल कैंडिडेट से पूछते हैं कि अगर आपको आपका कोई सीनियर सेक्सुअली हरास करे तो आप उसको कैसे डील करेंगी? पहले वो घबरा जाती है और फिर कहती है कि मैं जाकर अपने सीनियर से शिकायत करूँगी। वहाँ बैठे दूसरे कैंडिडेट से पूछा जाता है, अगर आपके कोई जूनियर आपको बताएं कि आपके सीनियर ने उसे सेक्सुअली हरास किया तो आप कैसे डील करेंगे? तभी योंगडे अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और इससे मैं आप पे केस कर सकता हूँ। वो पूछते हैं कि हम तुमसे ये सवाल पूछते हैं, तुम क्या करोगे? क्या तुम उस पर भी केस कर दोगे? तो वो कहता है हाँ जी। तभी वो उन तीनों को रिजेक्ट करके वहाँ से निकाल देते हैं। कंपनी के बाहर खड़े होकर योंगडे उन दोनों कैंडिडेट से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उन दोनों को भी जॉब नहीं मिली है। तो वो कहते हैं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, हमें वैसे भी यहाँ पर जॉब नहीं करनी थी। तभी हेयोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कोलीग की शादी में बैठी हुई अपनी दूसरी कोलीग से बात कर रही होती है और उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि अब हॉस्पिटल में होती हैं क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो नेक्स्ट वीक उनसे मिलने के लिए आएगी। कॉल बंद करके वो वापस सेरेमनी में जाकर बैठती है और तभी ब्राइड की एंट्री होती है। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और उसी वक्त उसे अपना ब्रेकअप याद आता है। जब वो उन दोनों को एक साथ देखती है तो वो थोड़ा उदास हो जाती है और अपने ब्रेकअप के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसने वजह से 6 महीने पहले अपना ब्रेकअप किया था और वो कैसे उसे रोकना चाहता था, मगर फिर भी वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर रहा है।
یہ باتیں ابھی وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اسے پتہ لگتا ہے کہ مجھے 1 سال سے برائڈ کو ڈیٹ کر رہا تھا اور آج ان کی 1 ایئر ڈیٹنگ اینیورسری ہے، جس سے اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ اسے اتنے عرصے سے چیٹ کیا جا رہا تھا، جس سے وہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا ریونج لینا چاہتی ہے، اور تبھی وہ ایک دم سے کھڑی ہوتی ہے اینڈ ہیئرز دی آئیکونک مومنٹ وین شی بیکیم اے برائڈ ہر سیلف۔ وہ ایک دم سے ٹیبل کی شیٹ کو کھینچتی ہے اور اس سے اپنا گاؤن بنا لیتی ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سب کیا کر رہی ہے۔ اسی وقت ہی وہ آگے جاتی ہے اور ایک چیئر کی شیٹ سے اپنی ویل بنا لیتی ہے اور وہاں پڑے ایک واس میں سے فلاورز کا بکے نکال کر وہ ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے اور بچی کے سر سے کراؤن اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے اور پوری برائڈ بن کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا۔ وہ اسٹیج پہ جاتی ہے اور سب کے سامنے کہتی ہے کہ ہمارے بریک اپ کو تو ابھی صرف 6 ہی مہینے ہوئے ہیں، تو تمہاری آج 1 ایئر ڈیٹنگ اینیورسری کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن خیر چھوڑو، چلو آؤ پکچرز لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے اور ان کے ساتھ پوز کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر فریم کے اندر عجیب عجیب پوزز لیتی رہتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہیونگ کی دونوں دوستوں کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ ایک اس کی چھوٹی بہن ہے اور ایک فرینڈ ہے۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جنہیں اس کی موم چھوٹے ہوتے اس کے گھر میں اٹھا کر لے آئی تھی اور اب یہ لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب وہ تینوں بہت ہی اچھی فرینڈز ہیں۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور ان دونوں کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کیسے مجھے اسے اتنے عرصے سے چیٹ کر رہا تھا اور ایسے۔ وہیں ہیرو کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک کنوینئنس اسٹور میں کام کرتا ہے اور وہاں پھر وہ ہیرو کو پریشان کرنے کے لیے وہاں پر آتی ہے اور اسے دروازہ صاف کرتے ہوئے دیکھ کے اپنے میک اپ والے ہاتھ اس شیشے کے دروازے پہ لگا دیتی ہے۔ پھر کنوینئنس اسٹور کے اندر جا کر ہر چیز کو وہ پہلے نیچے پھینکتی ہے اور پھر اسے اٹھا کر اسے خریدنے کے لیے کاؤنٹر پہ لے جاتی ہے۔ پھر وہ یونگ سے اپنی فیوریٹ جیلیز کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے۔ جب وہ اسے منع کرتا ہے تو وہ انوئے ہو جاتی ہے اور وہاں پر پڑی بک کو دیکھ کر وہ اسے طعنہ مارتی ہے کہ کیا تمہیں زندگی میں کبھی جاب ملے گی بھی؟ اور پھر وہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں مجھے جاب مل جائے گی جب تمہاری شادی ہو جائے گی، جس سے وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہیونگ کی چھوٹی سوتیلی بہن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک رائٹر ہے۔ وہ اپنا ناول لکھ کے سینڈ کرتی ہے اور پھر سونے کے لیے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت تھک جاتی ہے، مگر کیوریوسٹی سے جاگتی ہے اور پھر ان کے کمنٹس پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی سیکنڈ لیڈ کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کی موم ایک رائٹر کی بہت ہی بڑی فین ہے جو کہ ہیونگ کی چھوٹی بہن ہے، اور اس کے فادر ایک بہت ہی بڑے بزنس امپائر کے مالک ہیں جسے اب بو گیون ہونگ سنبھال رہا ہے۔ تبھی اس کے فادر اسے کہتے ہیں کہ تم یا تو 1 سال کے اندر اندر کمپنی کو نمبر 1 پہ لے کر آؤ یا پھر تمہیں شادی کرنی پڑے گی، وہ بھی میری پسند کی، جو آگے ہماری کمپنی کو سنبھال سکے اور اسے نمبر 1 پہ لے کر آئے۔ جس سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی کمپنی جاتا ہے اور جا کر وہاں پر اپنی سیکرٹری کو کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی کرو لیکن کوئی آئیڈیاز ایسے لے کر آؤ جس سے ہماری کمپنی کو نمبر 1 پہ لایا جا سکے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ تبھی دکھایا جاتا ہے کہ ہیونگ آفس جاتے ہوئے یونگ سے ملتی ہے اور اسے اپنی فیوریٹ جیلیز کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ یہ مجھے بھی چاہیے، مگر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہیں، یہ آخری پیکٹ تھا، یہ میں کھا رہا ہوں۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے سگریٹ چھوڑنے کے لیے انہیں کھانا شروع کیا تھا، مگر وہ اسے بغیر اس کی بات سنے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے، اور تبھی اسے ایک سسپیشیس میسیج آتا ہے کہ تم اپنی کالز کا آنسر کیوں نہیں کر رہے ہو۔ ہاں ہیونگ کی کلیگ اسے بتاتی ہے کہ شادی شدہ کپلز کے لیے کتنے زیادہ فائدے ہیں، انہیں سالانہ کتنی ایکسٹرا چھٹیاں ملتی ہیں، انہیں کتنے انکریمنٹس ملتے ہیں شادی کے لیے، پھر پریگننسی کے لیے لیوز ملتی ہیں، پھر ہنی مون کے لیے علیحدہ سے لیوز ملتی ہیں اور یہ سب پیڈ لیوز ہوتی ہیں، تو اور شادی کرنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، لیکن تمہارے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے کیونکہ تم تو شادی شدہ ہو نہیں۔ تو وہ یہ سب کچھ سن کے بہت ہی مایوس ہو جاتی ہے۔ وہ اداس ہو کر سوتی ہوئی ڈیسک پر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر شادی کا گفٹ دیکھتی ہے جو کہ ووجے نے رکھا ہوتا ہے، تو اسے غصہ آتا ہے اور وہ جاتی ہے ووجے کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ میرے پیسے واپس دو جو میں نے تمہیں شادی میں گفٹ کیے ہیں، کیونکہ تم وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہو، تم تو مجھے چیٹ کر رہے ہو، تو فوراً مجھے میرے پیسے واپس دو۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے پیسے تمہیں واپس دے دوں گا جب تمہاری شادی ہو جائے گی، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ کبھی ہوگی۔ وہ یہ بات سن کے اتنا زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور اسے تبھی یاد آتا ہے کہ اس نے اس سے بریک اپ کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ اکیلی ہی اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے تو یہ ایک بوجھ بن جائے گی، اس وجہ سے اس نے اس سے بریک اپ کیا تھا، اور اب وہ اس سے ریونج لینا چاہتی ہے۔ تو وہ اس کی بیوی کو بلا کر اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے میرے پیسے واپس دو نہیں تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ بتائے،
لیکن جب وہ ان دونوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت ہی گھبرا جاتا ہے، مگر جلدی ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے کیچ کیے ہوئے شادی کے بوکے کا ایک لیمپ بنا کر لائی ہے، کینڈل سٹینڈ، اور وہ اس وجہ سے بہت خوش ہے، اور وہ اس کی برائڈ اسے اپنا فرینڈ بننے کا کہتا ہے۔ مجھے ہیونگ کو سمجھاتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا سارا فائنانس میری بیوی نے سنبھالا ہوا ہے اور اب میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، تو پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، جب تمہاری شادی ہوگی میں تمہارے سارے پیسے واپس دے دوں گا۔ تبھی کمپنی کے اندر یہاں ایک پلاٹ ٹویسٹ یہ ہے کہ ہیونگ بوکے ہیونگ کی ہی کمپنی میں کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر برائٹ آئیڈیا کانٹیسٹ رکھا جاتا ہے جس میں ہیونگ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے، مگر اس کی وہی سینئر کولیگ اسے بتاتی ہے کہ جو ٹیم ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرے گی اس کے لیے اسے کبھی بھی ہائر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک سنگل ہے، اور اس ٹیم کے اندر کبھی بھی سنگل فیمیل کو کبھی بھی ایڈ نہیں کریں گے، اس وجہ سے اس کی پروموشن نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے کہتی کہ تم پروموشن کے بالکل لائق ہو، لیکن تم شادی شدہ نہیں ہو، اس لیے اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ آف کے بعد اسی کنوینئنس اسٹور میں غصے سے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر بہت ہی زیادہ سارا سامان پینے کے لیے خرید لیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، کہ تبھی اسے ایک برائٹ آئیڈیا آتا ہے اور وہ یونگڈے کے پاس جاتی ہے۔ وہ اپنے ریفریجریٹر کے اندر والی سائڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے باہر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے عجیب طریقے سے، اور اس لیے وہ باہر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ایک گروم چاہیے جس سے میں شادی کر سکوں۔ وہ کہتا ہے وہ تو تمہیں یہاں پر نہیں ملے گا، تو وہ کہتی ہے کہ کیا تم بنو گے میرے گروم، تم مجھ سے شادی کر لو، اور وہ حیران ہو کے اس کی شکل دیکھنا شروع کر دیتا۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ایپیسوڈ جہاں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایپیلوگ کی ایک کلپ میں دکھاتے ہیں کہ جب ووجے ہیونگ سے اس کی موم کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں بات کر رہا تھا، تب یونگڈے وہاں پر بیٹھ کر سائڈ پہ سب کچھ سن رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ ہیونگ اس ٹائم کتنا زیادہ برا فیل کر رہی ہوگی، تو وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے جب ووجے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہیں سے ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بائے۔